मुस्तनद और जामे हकाइक के साथ दूर अंदेश माहिरीन के तबसरे और तज्जिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, जैसे जैसे पाकिस्तान में इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, वैसे ही नए मुतालबात और मशवरे भी सामने आ रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबे के बाद अब सियासी गुंजाइश का एक मशवरा सामने आया है। मौलाना फजलुर रहमान ने यह मशवरा दिया है कि तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। उन्होंने ग्रैंड डायलॉग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पाकिस्तान के मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं है। अब जमहूरियत की मजबूती के लिए सियासी गुंजाइश के फार्मूले के साथ आगे बढ़ना होगा। कल नाज़रीन सीनियर PTI रहनुमा असद उमर जिनका एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि चेयरमैन PTI और नवाज शरीफ दोनों इंतखाबी मुहिम के लिए आज़ाद हों। इससे कबल गुज़श्ता दिनों PMLN के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने भी एक मशवरा दिया था। उन्होंने कहा था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ कर बात करनी चाहिए। आज निगरान वज़ीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी, मुलाकात के दौरान PTI रहनुमा शफकत महमूद ने ये शिकवा किया उनसे कि दीगर जमातों को मुल्क भर में जलसे जुलूसों की भी खुली आज़ादी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बराबरी की सतह पर सियासी सरगर्मियों के मौके नहीं मिल रहे हैं। क्या PTI को भी सियासी स्पेस मिलेगी? इस हवाले से भी हम बात करेंगे और साथ हम एक्सपर्ट्स के सामने ये भी रखेंगे कि इस वक्त मुल्क में सियासी गुंजाइश और ग्रैंड डायलॉग की कितनी गुंजाइश मौजूद है। मैं अपने पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और आमिर ज़िया साहब आज के पैनल का हिस्सा है। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। चूँकि जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं और जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये बात की थी तब भी हम अपने प्रोग्राम में हमने इसको सवाल रखा था, और असद उमर साहब की जो ख्वाहिश है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और नवाज शरीफ सबके लिए आज़ादी हो और वो ऐसे ही कैंपेन में नज़र आने चाहिए। आपको क्या लगता है जो मौलाना कह रहे हैं, क्या तमाम सियासी जमातें एक दूसरे को सियासी गुंजाइश देंगी, पोजीशन में हैं? देखें, अगर 2017-18 वाली पोजीशन देखें तो असद उमर का कोई ऐसा बयान नहीं था कि नवाज शरीफ को फ्री किया जाए और उनको इलेक्शन की आज़ादी दी जाए। वो आज ये बयान देते नज़र आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी, इन दोनों की गुफ्तगू में इस हद तक सिर्फ बात बनती नज़र आती है कि सियासी गुंजाइश हो, इलेक्शन सबको लड़ना चाहिए। हम तो बहुत अरसे से ये बात कहते नज़र आ रहे हैं सबको कि जनाब कोई रास्ता निकाले, और वो अब सुप्रीम कोर्ट की सूरत में निकल सकता है कि आपको पाकिस्तान के कुछ मामलात के ऊपर गुंजाइश नहीं निकालनी बल्कि डायलॉग करना है और तय करना है कि 10-15 साल के लिए कुछ शोबे मईशत के, सियासत के, अखलाकियात के ऐसे होने चाहिए जहाँ पे हमें रास्ता देना और रास्ता लेना, ताकि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो सके। क्योंकि कर्ज शर्ज की मैद तो ख़त्म हो चुकी है, आपके साथ खैरात वाला मामला भी चला गया है। तो अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो आपको इन्वेस्टमेंट लानी है। इन्वेस्टमेंट तब आनी है जब यहाँ सियासी इस्तेकाम होगा, और सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि सारे स्टेक होल्डर्स मिल बैठे, जिसमें फ़ौज की इस्टेब्लिशमेंट यानी वो भी मौजूद हो, अदलिया भी हो, सिविलियन इदारों में आप ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोग कह लें, लेकिन सियासतदान तो ज़ाहिर है उसके अंदर होंगे ही होंगे। अगर ये डायलॉग नहीं होता है तो फिर जो एक बंद दायरों का सफ़र है जिसमें पाकिस्तान मौजूद है, तो वो उस दायरा थोड़ा सा वसी हो जाएगा कि उसके अंदर एक और इलेक्शन आएगा और हम फिर उस दायरे के सफ़र में जारी रहेंगे। हम कोई आउट ऑफ द बॉक्स किसी किस्म के हल के लिए जाने के लिए तैयार नहीं, हम फिर वहीं पे बैठे होंगे। तो रास्ता तो बनाना होगा, रास्ता देना होगा, रास्ता लेना होगा। अब कब होगी ये गुंजाइश, कब होगी बात, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि हमारा अगला जो सवाल है उसके अंदर वो चीज़ें कुछ आ रही हैं कि जिनसे आवाम को कुछ फैसिलिटी मिलती नज़र आ रही है। तो अगर आवाम की फ़िक्र है तो फिर वो सबको होनी चाहिए। फिर ये नहीं होनी चाहिए कि पहले मेरी शर्त है और पहले मेरी शर्त है। मरियम नवाज ने कहा ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए है। ये पिछली दफ़ा इमरान खान कह रहे थे कि जनाब नवाज शरीफ साहब को न सिर्फ नायल करो बल्कि इनको जेल में भी रखो। PMLN की तरफ से ये मुतालबा इस तरह नहीं आया, लेकिन दूसरे लफ्जों में यही है कि जी अब आप अदालतों से बरी हो जाएं। खान साहब का केस है 5 साल के लिए नाअहली इस वक्त तक मौजूद है, क्योंकि जुर्म उनका अभी खत्म नहीं हुआ तोशा खाने का, वो 5 साल के लिए नाअहली है। साइफर हो सकता है इलेक्शन से पहले, क्योंकि अब 23 अक्टूबर की डेट डल गई है फर्द जुर्म की, तो उसके बाद तो वो 15-20 दिन का केस ही है।
کیونکہ سارے سرکاری ملازم ہیں. اب اگر ڈائیلاگ کے لیے وہ جماعتیں بات کر رہی ہیں, یہ اچھی بات ہے کہ جو ابھی اقتدار سے فارغ ہوئی ہیں, لیکن ان میں بھی زیادہ تر یہ جو گنجائش ہے نا, یہ اپنے لیے گنجائش کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں وہ زور اور شور نہیں ہے کہ جی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے وہ کوئی فضل الرحمان صاحب میزبان بن جائے نا, وہ ایک طرف عمران خان صاحب کو لتاڑنے میں ایک منٹ بھی پیچھے نہیں ہٹتے, تو پھر کسی کو تو آگے بڑھنا ہے نا ڈائیلاگ کے لیے. اور پھر وہ ڈائیلاگ میں اسٹیبلشمنٹ جب تک نہیں ہوگی, آپ کو اور ہمیں پتہ ہے ریکارڈنگ پہ جس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ عدلیہ کے فیصلے نے $6.5 بلین کی ڈز لگائی, تو کچھ چیزوں کے اوپر آپ کو عدالت کی طرف سے بھی راستہ چاہیے ہوگا, گنجائش چاہیے ہوگی. اگر آپ کو گرینڈ ڈائیلاگ کرنا ہے تو ان کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوگا, کیونکہ آپ سیدھے سیدھے قانون اور آئین کے راستے میں اس پاکستان کے مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے. صحیح جی ایاز صاحب, یہ بات تو درست ہے, ظاہر ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھنا ہوگا, اس میں عدلیہ بھی ہے آپ کی, اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے, تمام سیاسی جماعتیں ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ جو سیاسی گنجائش جو عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, شاید اپنے لیے جو گنجائش ہے اس کا مطالبہ زیادہ ہے, تو آپ کو لگتا ہے پھر واقعی مولانا فضل الرحمان صاحب انیشیٹ کرتے ہیں, کیا تمام سیاسی جماعتیں سیاسی گنجائش کے لیے تیار ہیں؟ اب آپ کو لگتا ہے گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف بڑھتے ہوئے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں؟ وہ جو شروع میں بات کی نا سب کے, وہ تو ہماری بڑی پرانی خواہش ہے اور اللہ کے فضل سے وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی اور ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. آپ ذہن میں رکھیں کہ فضل الرحمان صاحب کی تازہ ترین ملاقات زرداری صاحب سے ہوئی ہے, اور زرداری صاحب شکوہ کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ان کو نہیں مل رہی. اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو فضل الرحمان صاحب بات کر رہے ہیں سیاسی گنجائش کی, آپ یقین جانیں کہ یہ نواز شریف صاحب کی بھی ضرورت ہے. اگرچہ وہ یہ سمجھتے رہیں کہ جی وہ عمران خان کو اندر رہنا چاہیے, تو اس دور میں عمران خان اور ان کے ساتھی بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ عدالتوں سے آپ رہا ہو جائیں. آپ کے کیس تو عدالتوں میں ہے نا, تو ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے, ہم کو روکیں گے تھوڑی کہ عدالت اگر آپ کو رہا کر دے گی, عدالت سے اگر ریلیف مل جائے گا. تو یہ سٹوری وہ کہانی بدلتی نہیں ہے نا, صرف کیریکٹرز بدلتے ہیں. ڈائیلاگز بھی آلموسٹ وہی ہوتے ہیں, ان میں بھی کوئی خاص 19-20 کا فرق شاید ہو, اس سے زیادہ نہیں ہوا کرتا. یہ اگر الیکشن ان کو زیادہ ڈیلے نہیں چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو, انکلوڈنگ PMLN جس میں میرے قائد بھی شامل ہیں, تو پھر ان کو سیاسی جماعتوں کو اس گنجائش کو نکالنا پڑے گا. اگر یہ گنجائش نہیں نکالیں گی تو وہ گورا تو ہمیں دے گیا ہوا بڑا اچھا فارمولا, ڈیوائیڈ اینڈ رول. جب تک یہ ڈیوائیڈ رہیں گے رول ہوتا رہے گا اور پھر اپنی مرضی سے رول ہوتا رہے گا. اگر مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو ملاقات ہوئی ہے وفاقی وزیر اطلاعات کی شفقت محمود صاحب سے, یہ بھی شاید پسند نہیں کی گئی ہوگی. یہ اس ملاقات کو ویلکم نہیں کیا گیا ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بس ملاقات کر لی اور شاید کہیں انہیں وضاحت بھی کرنی پڑے یا کرنی پڑ گئی ہو. ایشو صرف یہی ہے کہ اگر پولیٹیکل فورسز اکٹھی نہیں ہوتی, یہ بیٹھ کے ڈائیلاگ نہیں کرتی, سب کے لیے گنجائش نہیں نکالتی, تو پھر وہ جو بات ہے الیکشنز آپ کو پھر مجھے نہیں نظر آتے کہ جنوری یا فیبروری میں بھی ہوں. پھر الیکشن مجھے ذرا دیر سے نظر آتے ہیں, مے بی 6 مہینے, سال, 2 سال, آئی ڈونٹ نو کتنے ہوں گے. اس لیے یہ ضرورت سب کی ہے, لیکن سمجھ سب کو نہیں آنی, اس لیے یہ معاملات مجھے لگتا ہے ایسے ہی چلتے ہیں. جی عامر ضیاء صاحب, یہ معاملات ایسے چلیں گے یا اب جو دبی دبی آوازیں نکل رہی ہیں, جیسے شاہد خاقان عباسی نے بھی گرینڈ ڈائیلاگ, اس سے پہلے بہت سارے لوگ بات کرتے رہے, لیکن بات وہی ہے کہ آخر کب ہوں گے, کب, اور یہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں گی اور مل کر فیصلے کریں گی کب؟ آپ کو کیا لگتا ہے, کیا واقعی ضرورت تو ہے لیکن کوئی ایسے آثار ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں راضی ہو جائیں, یہ جو سیاسی گنجائش ایک نئی ڈکشنری میں اضافہ ہوا اس پر بھی راضی ہو جائیں گرینڈ ڈائیلاگ پر؟ آپ نے بالکل درست کہا کہ ضرورت تو ہے, اور عامر الیاس رانا صاحب نے بڑا اچھا اس کو پریز کیا کہ بند دائروں کا سفر ہے اور وہ حرکت ہے تیز تر, لیکن سفر ہمارا بہت ہی آہستہ آہستہ کٹ رہا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سب اچھی بڑی خواہش ہے کہ جی گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اور اب جو مطلب ہے جو میں سمجھاؤں باتوں سے وہ یہ کہ جی شخصیتوں کو جگہ دیں. اب ہم جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب گرینڈ ڈائیلاگ ہو تو ایشو ریلیٹڈ ہونا چاہیے, کہ ایشو بیس مطلب کن پرنسپلز کے لیے, کن اصولوں کے لیے جو ہے آپ مل کر بیٹھیں گے, معیشت پہ کیا ہوگا, آپ کا بدعنوانی کے خلاف کیا موقف ہوگا, خارجہ پالیسی, یہ ایشوز ہوتے ہیں. نہ کہ یہ ہوگا کہ جناب XYZ کے لیے جگہ نکالی جائے.
اگر ہم شخصیتوں کے لیے گرینڈ ڈائلاگ کریں گے تو یقین مانے جو ہم لوگ، میں ٹرم یوز ہوں کہ سیاسی قبائل میں ہم لوگ بٹے ہوئے تو اسی طرح بٹے رہیں گے. تو یہ بڑی ایک تو مثبت بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے آ رہے بڑے زیرک سیاستدان ہے کہ انہوں نے کہا جی گنجائش ہونی چاہیے. لیکن گنجائش جو ہے وہ سیاستدانوں سے زیادہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کر سکیں بحیثیت ایک ادارے کے، ایک انسٹیٹیوشن کے. کیونکہ سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں افراد سے بڑی ہونی چاہیے اصولی طور پہ. اگر ہم جمہوریت کی بات کریں پھر ہو سکتا ہے عامر الیاس رانا صاحب کہیں کہ میں پریگمیٹک بات نہیں کر رہا، خوابوں خیالوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن کوئی ایک پاگل ہونا چاہیے کہ یہ بات بھی کر رہا ہو تھوڑی سی نا کہ آپ ایشو ریلیٹڈ ایشو پہ بات کر رہے ہو نا. اب اگر فرض کریں کہ یہ اس لیے ڈائلاگ ہو رہا ہے کہ جی آپ جو ہے اگر فرض کریں کہ عمران خان پہ کوئی ان کے اوپر جرائم کے اوپر ان پہ کیسز ہیں کہ آپ ان کو بھول جائیں، محترم نواز شریف صاحب پہ اگر کوئی کیسز ہیں آپ ان کو بھول جائیں. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. جن لوگوں نے خلاف قانون کام کیا ان کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے، ان کو لیول پلینگ انصاف ملنا چاہیے. اس میں وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، نہ فیور ہونا چاہیے. ہاں، اور یہ بات ہونی چاہیے کہ جمہوریت کو کیسے مضبوط کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں سیاسی جماعتوں کو کیسے مضبوط کرنا ہے، اس پہ انتخابات کروانے ہیں. اس میں یہ ہونا چاہیے اصولی طور پہ کہ جی 2 بار سے زیادہ کوئی تیسری ٹرم میں آئے گا نہیں، تاکہ آپ کا جمہوریت کا سفر آگے بڑھتا رہے. اسی طرح آپ کو معیشت کی ریفارم سے بات کرنی ہوگی، آپ کو گورننس پہ بات کرنی ہوگی. لیکن اگر ہم صرف یہ بات کریں گے کہ جی عمران خان کے لیے جگہ بنانی ہے، نواز شریف صاحب پہ کیسز معاف کرنے ہیں، زرداری صاحب پہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کو بھول جانا ہے، تو میرے خیال میں یہ بند دائروں کا سفر جاری اور ساری رہے گا. اور ہم لوگ جو ہے وہ ٹرائبل عصبیت سے، سیاسی ٹرائبل عصبیت سے باہر نہیں آئیں گے. پاکستان کو ضرورت ہے اصلاحات کی بڑے پیمانے پہ، ایک توازن کی ضرورت ہے، لیکن وہ توازن برائے افراد نہ ہو بلکہ توازن برائے ایشوز. لیکن عامر صاحب یہاں تو سیاست بھی شخصیات کی ہے، آپ کو ہر ادارے میں بھی جو برتری ہے وہ شخصیات کی نظر آتی ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اداروں کی بہتری کے لیے سیاسی جماعتیں بھی بطور ادارہ آگے بڑھنی چاہیے اور اس میں اصلاحات. کہنے دے کہ ایک جملہ مجھے کہنے دے کہ جو شخصیت، یقیناً شخصیت کا رول ہوتا ہے تاریخ میں، بہت بڑا کردار ہے، اس میں پورا فلسفہ ہے، لیکن وہ شخصیت جواب دہ بھی ہوتی ہے، تابع بھی اصولوں کی ہوتی ہے. اسٹیٹ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ جی یہ چیز ہمیں منظور نہیں ہے. پاکستانی موریلٹی کیا کہتی ہے، کوئی ہے ہماری موریلٹی، پاکستانی اخلاقیات کیا کہتی ہیں. آپ وہ اخلاقیات کا تعین کر لیں اپنے مذہب کی، قانون کی روشنی سے، آئین کی روشنی سے، آپ کا سفر بہت آسان ہو جائے گا. صحیح ہے. جی فیصل صاحب واقعی ہم یہ تعین کریں گے ان تمام چیزوں کا، اپنے سفر کو آسان کریں گے، یہ تمام سیاسی جماعتیں گرینڈ ڈائلاگ کی طرف بڑھیں گی، سیاسی گنجائش کی سچویشن آپ کو نظر آئے گی شخصیات سے بالا تر ہو کر. اور یہ واقعی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم ایشو بیسڈ ان کو سیاست کرنی چاہیے، اور جب اصلاحات یا ڈائلاگ کی طرف بھی جاتے ہیں تو مسائل سامنے ہونے چاہیے، نہ کہ شخصیات کہ کس کو آگے آنا ہے، کس کو موقع دینا ہے، کس کو نہیں. تو یہ ساری سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں تو تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو سیاسی گنجائش دینے پر راضی ہوں گی. فیصل صاحب، جو لوگ اپنی سیاسی جماعتیں کسی ایشوز پہ نہ چلا سکتے ہوں، جو لوگ اپنی سیاسی جماعتیں اپنی ذات کے گرد چلاتے ہوں، ان سے آپ یہ کیسے توقع کر سکتی ہیں کہ وہ ایشو بے سیاست، ان کا ایشو کیا ہے؟ ان کا ایشو صرف جو ہے وہ ان کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ جو سیاسی گنجائش کا فارمولہ پیش کیا ہے، کیا سیاسی گنجائش نکالی جائے؟ یہ سیاسی گنجائش سے نکالی جائے کہ جو مستقبل کی جو حکومت سازی ہو رہی ہے، منظر کشی اور تصویر بن رہی ہے، اس میں ہمارا بھی کردار ہونا چاہیے. ہم کو بھی رکھ لو. وہ جو بلاول صاحب کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ، کیا لیول پلینگ فیلڈ؟ یہ ایک ہی لیول پلینگ فیلڈ ہے نا. اسٹیبلشمنٹ ہم کو بھی جو ہے، ہمارے پر بھی جو ہے دستے شفقت بن جائے. اس ملک میں اس وقت ہر سیاسی جماعت کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے، صرف ایک نکاتی ایجنڈا. یہ سب کے سب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے صرف دوست نہیں بننا چاہتے، یہ صرف یہ نہیں چاہتے ان سے تعلقات استوار ہو جائیں، تعلقات بہتر ہو جائیں. یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی اسٹریٹجک پارٹنر بن جائے اور صرف ان کی بن جائے. ساری جماعتیں جو ہیں وہ اسی نقطے پر جو ہے وہ کام کرتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ بولتی ہے، بولے بھی نا ہم تو نیوٹرل ہو گئے، ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا، تو کہتے ہیں ہماری باری میں سبق سیکھنا تھا، 5 سال اور نکال لیتے سبق سیکھنے کے لیے. ابھی اس وقت کچھ سبق سیکھ لیا بھائی، کوئی ایشو نہیں. ابھی تو -1 کی بات ہو رہی ہے نا، کل یہ نہ ہو کہ -2 بھی ہو جائے. ابھی تو بہت کچھ جو ہے تصویر میں نا رنگ بننا باقی ہے. ابھی تصویر مستقبل کی جو تصویر ہے نا مکمل نہیں ہوئی ہے، یہ ابھی بہت ادھوری تصویر ہے، اس میں بہت سارے رنگ بننا باقی ہے، اور جو موقع ہے محل کی مناسبت سے بھرے جائیں گے. وہ ابھی کلر بھی تیار شاید نہ ہوا جو کلر اس تصویر کے اندر جو ہے وہ ڈالا جائے گا. مستقبل کی آج ہم بیٹھ کے مستقبل کی تصویر کا جو نقشہ کھینچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے مستقبل میں وہ تصویر ہی نہ ہو.
دیکھیں ہوتا کیا ہے، لیکن اس وقت اس ملک کی سیاست جو ہے نا صرف اسی ایجنڈے کے اوپر ہے اور باقی کچھ نہیں. ان سیاسی جماعتوں کے اندر اعتماد نہیں ہے، ان سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے نا اس بات کا حوصلہ نہیں ہے کہ عوام کی طاقت سے جو ہے نا وہ الیکشن جو ہے وہ جیت سکیں. ان کا یقین کامل ہے کہ اس ملک میں الیکشن جو ہے جیتنا اور حکومت سازی صرف اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، جس ملک میں سیاسی لیڈرشپ 2 نمبر ہوگی، سیاسی جماعتیں کمزور ہوں گی، بغیر کسی اصول کے، بغیر کسی نظریے کے، بغیر کسی فلسفے کے چلتی ہوں گی، وہاں اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہوگی. اگر یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو تو ان کو اپنے آپ کو طاقتور کرنا پڑے گا. یہ اپنے آپ کو طاقتور نہیں کرنا چاہتے، یہ خود چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمارا بچہ بنائے. یہ بہت ہی طریق احسن بارضا خوشی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بچہ بنانا چاہتے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ ان سے ہاتھ ہٹا لے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. 5 سال تک اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ ہاتھ تھا تو ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ اب نہیں ہے، تو ہمیں تو بڑا مسئلہ ہو گیا. ہم سے تو کام ہی نہیں ہو رہا، اس بڑا ظلم ہو گیا، سندھ تباہ برباد ہو گیا، سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، فلانے صوبے کے افسران لا کے مسلط کر دیے گئے. یہ ہے ان کی سیاست. فوراً جو ہے لسانی کارڈ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. یہی نواز شریف صاحب کا اصول دیکھ لیں، آخری بات کہ وہ کہاں گیا، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ. جہاں تعلقات صحیح ہوئے وہ کارڈ جیب میں رکھا اور دوسرا کارڈ جو جیب سے نکال لیا. ایسی چلے گا پاکستان. اس موجودہ سیاسی جماعتوں کے درمیان تو کسی قسم کی تبدیلی کی توقع نہ رکھیں، ایک ہی نقطے پہ ہمیشہ کام کرتی رہے. جی الیاس صاحب، تو یہ سارے انہوں نے جیب میں رکھے ہیں، جب مرضی آئے گی تو وہ اپنی مرضی کا کارڈ استعمال کریں گے الیاس صاحب، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک پوائنٹ آئے گا جہاں پر یہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی، مل کر ایک دوسرے کے ایشوز کو بھی سمجھیں گی اور ملک و قوم کو آگے بڑھانے کے لیے کام کریں گی؟ لیکن بہت پہلے ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، تمام سیاسی جماعتوں کو ملنا چاہیے تھا، کیونکہ ملک میں جو سیاسی نظام ہے اس کو قائم جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ان سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. لیکن کسی نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، اور جو 4.5 سال جو ملک میں ہوا وہ آپ کے سامنے، سارا سسٹم تباہ ہوا، اکانومی تباہ ہوئی. اگر یہی انہوں نے کام کیا ہوتا، سیاسی جماعتوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہوتا، اپنے آپ کو ایک ادارہ شو کیا ہوتا، بالکل اگر منوایا ہوتا تو عوام سے آج پھر یہ اس طرح کی چیزیں نہ کہتے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے. یہ عوام ان کو پھر فیصلہ خود کرتے ہیں. ان کے عوام ان کو اس وقت یقین نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کو کہ ان کو جو رزلٹ جو ملے گا وہ ان کی توقعات کے مطابق ملے گا. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کس طرح ملے گا. تمام سیاسی جماعتیں یہی نعرہ الاپتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ. ان کو پتہ ہے کہ جب اب وہ دور گزر چکا ہے، اب عوام میں شعور آ گیا، عوام سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو. عوام ان کو جو دیں گے، مینڈیٹ دیں گے، اس کو دیں گے جو ان کو پتہ ہے کہ ان کی توقعات کے مطابق. عوام کو انہوں نے کیا دیا، عوام کے ساتھ تو انہوں نے جو کیا سلوک کیا وہ عوام اس وقت بھگت رہے ہیں. آج دیکھ لیں مہنگائی کی چکی میں یہ سارا سسٹم ایک دوسرے سے جڑا ہے. اگر یہی سیاسی جماعتوں نے کردار ادا کیا ہوتا، لوگوں کے لیے اچھے راستے بنائے، اچھی پلاننگ کی ہوتی تو ملک میں آج بہتری ہوتی. تو یہ نہ کہتے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ وغیرہ. میاں نواز شریف صاحب لے لیں، وہ اب دیکھیں آ رہے ہیں اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے. ظاہر ہے کیونکہ ان کی پارٹی کو پتا تھا کہ نہیں اس وقت کچھ نہیں، اس وقت پیپلز پارٹی کو بھی نہیں نظر آ رہا، حالانکہ سندھ میں کتنی حکومت کی اور انہوں نے. ظاہر ہے تمام سیاستدان یہی چاہتے ہیں کہ جی آئیں. اور جو دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ٹھیک کہا کہ بالکل جی سب کو آنا چاہیے، آ کے میدان میں دیکھنا چاہیے. عوام جو فیصلہ کریں گے، جس کو مینڈیٹ دیں گے وہی آ جائے گی گورنمنٹ. تو اب یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو ان کو اپنا دیکھنا چاہیے ماضی میں انہوں نے کیا کیا عوام کے ساتھ. ان کو اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر بطور ادارہ اپنے اندر بہتری کرنی چاہیے. اچھا ایک گنجائش PMLN نے بھی پیدا کی ہے. ویسے تو بریک کی طرف جانا تھا، میں چاہتی ہوں کہ وہ جو ایک فخریہ پیشکش سامنے آئی ہے ذرا وہ پہلے سنوا دیں، پھر اگر ایکسپرٹس کامنٹ کرنا چاہیں گے تو کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہاں جتنے لوگ اکٹھے ہیں، وہ نواز شریف کے ساتھ میٹنگ تھی لاہور میں، جب وہ نواز شریف صاحب بڑے مشکل میں تھے، تو میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا ہے کہ جو یہاں پر یہ بیٹھے ہیں ان سب کے نام لکھ دو، یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. تو میں آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ جو یہاں آ گئے ہیں وہ تو جائیں گے ہی، جو لاہور جائیں گے کس بات کو وہ بھی انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں گے. ایسا بغیر حساب کتاب کے آپ جنت میں جا سکتے ہیں. ویسے کیا کہیں گے آپ اس فخریہ پیشکش پہ؟ مطلب وہ دیگوں سے ہیں اور ان سے بات بہت آگے چلی گئی ہے. خلیل الرحمان رمدے صاحب کے بھائی ہیں، ان سے مطلب یہ توقع کی جا سکتی تھی جس طرح کی بات کر رہے ہیں. لیکن مہنگائی سب کو دوں گی، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے اور وہ ظاہر ہے نان شان پہ لوگ شاید آنا نہیں چاہ رہے. تو بیسیکلی میں سچی بات ہے
مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ اس ملک کی اتنی بڑی سیاسی جماعت اور اس میں اس طرح سے جو آفرز کی جا رہی ہیں اس سے بڑی پوزیشن خراب ہو رہی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیوں. یوں لگتا ہے کہ جیسے قائد کے استقبال کے لیے کوئی آئے گا ہی نہیں. مطلب جنت کا لالچ ملے گا تو جائے گا. مجھ سے بھی کوئی پوچھ رہا تھا کہ اگر ڈیوٹی پہ ہونے کی وجہ سے کوئی نہ جا سکے تو کیا ہوگا. میں نے کہا یار وہ نیت کر لے کہ میں استقبال میں جنت کا ٹکٹ مطلب ہم اتنی سیریس چیز کو بھی ہم اس چیز میں لے آئے ہیں. آپ دیکھوں تک رہیں. جی عامر صاحب وہ ایک بائک کا بھی کچھ تھا بہشتی دروازہ بنایا تھا نا ذوالفقار بھٹو صاحب نے پاک پتن میں. آپ کو پتہ ہے نا آج کل تو پاک پتن کسی اور وجہ سے زیادہ مشہور ہو گیا ہے. تو یہاں پہ اسی طرح بہشت ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ وہی ہیں جن کو جلسے میں آنے سے بھی روک دیا گیا تھا. یہ جذباتی بہت ہو گئے تھے چودھری اسد الرحمان, اور اب یہ پھر دوبارہ لائن میں لگ کے آ گئے ہیں. پی ایم ایل این کے لوگ ہیں وہیں پہ کھڑے ہیں, وہیں واپس جا رہے ہیں. اور یہی میں کہتا ہوتا تھا کہ ووٹروں نے پہنچنا ہے. جس طرح اب آپ اور ہم سب مل کے کشمیر اور فلسطین پہ ایک نہیں ہو گئے, یک زبان, سیاسی سفارتی اخلاقی سطح پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی بالکل. تو یہ جی فیصل صاحب کرنا چاہیں گے کامنٹ. عامر زیاد صاحب آپ میں سے کوئی؟ جی نہیں, میں عامر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا. عامر زیاد صاحب سے آپ کو جنت میں جانے کا موڈ ہے کیا؟ عامر زیاد صاحب سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ بھجوائے, میری دعا ہے ہم سب کو. ہاں جی آمین. تو اس کے لیے دعا سے زیادہ نا عمال چاہیے ہوتے ہیں. ان جس نے نچنا ہے وہ نٹ جائے, سیدھے تیار ہیں. عامر زیاد صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. عامر زیاد میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنت تم اپنے عمال پہ جائیں گے, اور اس عمال میں مجھے نہیں پتا کہ یہ نواز شریف صاحب کے جلسے میں شامل ہونا کتنا ضروری ہے. کہ میں ایک بات کہوں گا, یہ جو بات کی گئی ہے یہ پاکستانی عوام کی اجتماعی شعور کی توہین ہے. 21ویں صدی میں اگر اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی, مڈل ایجز کے اندر جو کیتھولک چرچ تھا نا وہ سرٹیفکیٹ بانٹا کرتا تھا کچھ مال لے کر, کچھ پیسے لے کر لوگوں کو کہ جی آپ کو آپ کے گناہ معاف کر, آپ جنت میں جا رہے ہیں. جی جی. تو یہ ہماری 21ویں صدی میں بھی اگر ہم وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو افسوسناک بات ہے, مزہ کا خیز بات ہے, دکھ کی داستان ہے. میں کیا کہوں اس کے اوپر. جی الیاس صاحب کامنٹ کریں گے آپ؟ کل دیکھ رہے تھے ایک ہی سوشل میڈیا پر ایک پیر تھا, وہ بل بجلی کا کم کر دیتا. تو ظاہر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو پتہ چلے پیر صاحب بھی اپنی بتی کٹ گئی ہے. پیر صاحب اپنا برا حال تھا, لیکن وہ دم شم کر رہے تھے کہ میٹر سلو چلے. تو ظاہر ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہے. لوگوں کو ابھی آج کل اپنے علاقے میں ان لوگوں سے کہا جائے گا تو ظاہر ہے اب جس بالکل دیکھتے ہیں آپ کیا جدید اور فخریہ پیشکش پی ایم ایل این کی طرف سے سامنے آتی ہے. خاص طور پر ظاہر ہے یہ ورکرز ہیں, لیکن یہ جو جنت کا ٹکٹ ہے نا ناظرین, یہ جاتے جاتے ایک بات میں ضرور کہوں گی, یہ ہم جذبات میں نا کچھ زیادہ ہی ہو جاتے ہیں. آپ کچھ آفرز تو کر رہے ہیں, آپ کھانا شانا کھلا دیتے ہیں, فی بندہ پیسے مقرر کر دیتے ہیں, وہ بائک کی بھی ایک سوشل میڈیا پر بات آئی, لیکن ایسے لوگوں کو کم از کم تھوڑی سی ان کی نا مینٹلی جو ٹریننگ ہے نا وہ ان کے لیڈرز کو, جو رہنما ہیں سینئر رہنما پی ایم ایل این کے, وہ ان کو ضرور کرنی چاہیے. یہ بات ہم نے بھی ذرا بڑے لائٹر موڈ میں ڈسکس کیا, لیکن یہ ایک بڑا سیریس آپ کا مینٹل ایشو ہے جس کو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال, معیشت میں بہتری کے آثار, کیا عوام کو مزید ریلیف ملے گا؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین ایک طویل عرصے بعد پاکستان میں معیشت کی بہتری کے آثار پیدا ہوئے. ڈالر کی قیمت اگرچہ آج اس میں معمولی اضافہ ہوا ہے, لیکن مجموعی طور پر ڈالر کی قیمت میں بڑی کمی آ چکی ہے. انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر 277 روپے کا ہو گیا, اور آج طویل عرصے بعد اسٹاک ایکسچینج میں بھی بہتری کے آثار نظر آئے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج 6 سال بعد 50,000 پوائنٹس کی حد کو عبور کر گیا. بڑی صنعتوں کی پیداوار میں بھی بہتری نظر آئی ہے. دوسری طرف ناظرین نگران حکومت نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کر کے معیشت میں بہتری کا جزوی فائدہ عوام کو دیا ہے. نگران پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد صوبوں کو بھی یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کریں. انہوں نے وفاق اور صوبوں کو پرائس کنٹرول نظام کو متحرک کرنے اس پر بھی ظاہر انہوں نے ہدایت کی, اور اس پر سختی سے عمل درآمد کی بھی انہوں نے ہدایت کی ہے. آج آرمی چیف کا بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی, اسمگلنگ مافیا اور کارٹلز کے خلاف کارروائیوں کو مزید تقویت دی جائے گی. پاک فوج کارروائیوں میں حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہر ممکن تعاون کرتی رہے گی. ناظرین جہاں معاشی بحالی کے اقدامات کے لیے نگران حکومت کی تعریف ہو رہی ہے, وہاں یہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ نگران حکومت ایسے کیا اقدامات کر رہی ہے جو منتخب حکومتیں نہیں کر سکی, اور کیا نگران حکومت مہنگائی سمیت دوسرے عوامی مسائل بھی حل کر سکے گی یا نہیں. عامر زیاد صاحب میں آغاز کروں گی. یہ جو معیشت میں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے جو بنیادی سوال عوام کو مزید آپ کے خیال میں ریلیف ملے گا, اور کیا آپ کے خیال میں یہ کریڈٹ معیشت میں بہتری کا نگران حکومت کو دینا درست ہوگا؟ دیکھیے جو آپ کا سوال ہے نا کہ ایسا کیا کام کر رہی ہے نگران حکومت جو ہے
کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹس نہیں کر سکی تھی. میرے خیال میں جو گورننس کے ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کیا گیا ہے, اور اس میں جو ہمارے انسٹیٹیوشن اداروں کا خصوصاً پاک فوج کا جو کردار رہا ہے کہ آج بھی اگر کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ جی اسمگلنگ, ذخیرہ اندوزی اور ان چیزوں کے خلاف جو ہے فوج ہر ممکن مدد کرے گی نگراں حکومت کی یا اتھارٹیز کی. تو یہ ایک اسٹرن قسم کی میسیجنگ ہے. لیکن پھر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو میجرز ہیں, یہ اقدامات کیا کافی ہیں یا اس کے علاوہ کچھ کرنا پڑے گا؟ بات ہی کہ پاکستان نے کئی مرتبہ یہ بوم اور بس سائیکل سے ہم لوگ گزرے ہیں کہ ہماری معیشت ذرا سی سنبھلتی ہے, گروتھ بھی آتی ہے, لیکن پھر ہم لوگ ڈکلائن کی طرف چلے جاتے ہیں, نتات کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کی بڑی وجہ سسٹیننس کی, جب تک آپ کو سسٹین نہیں کریں گے اس پورے کہتے ہیں نا کہ ان سٹیپس کو, تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر پہلی بات ہے کہ اگر اس ملک میں سیاسی استحکام جو ہے ابھی لگ رہا ہے کہ ایک آپ کو مطلب ابھی بھی کشمکش تو نظر آتی ہے, لیکن ایک مجموعی طور پہ لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, وہ ہیں سنبھال لی گئی ہیں. لیکن کیا اس کا تسلسل جاری رہے گا؟ اور جب انتخابات ہوتے ہیں اس کے بعد اگر یہ ردم جاری رہتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ ہماری جو وہ ہے وہ پائیدار ہوگی. لیکن اگر انتخابات متنازع ہوتے ہیں, انتخابات کے اندر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی پھر ایک انتشار خلفشار ہو گیا, تو صرف اداروں کی یقین دہانی کافی نہیں ہوگی. اس ملک کے اندر ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بنانا ہے, اور جو ہم پہلے پروگرام کے حصے میں بات کر چکے ہیں نا کہ سب سے پہلی ضرورت اس بات کی کہ سیاسی جماعتیں ایشوز پہ متفق ہوں, پولیٹیکل پلیئر متفق ہوں. ایک جملہ مجھے کہنے دیجیے کہ یہاں پہ کہا گیا, اور میں اس میں وہ کہتا ہوں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرنا, میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کو مضبوط اسٹیبلشمنٹ کی بھی ضرورت ہے اور مضبوط سیاسی جماعتوں کی بھی ضرورت ہے. جب تک مستحکم اسٹیبلشمنٹ اور جماعتیں نہیں ہوں گی اور یہ مل کے کام نہیں کریں گی, ایک دوسرے کو مقابل نہ کھڑی ہوں, دشمن تصور کر کے کام نہ کریں, کہ جتنی بھی ریاستوں نے دنیا میں ترقی کی ہے وہاں پر ان ٹینڈم چلتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہے اسٹیبلشمنٹ, اور آپ کی جو الیکٹڈ جو گورنمنٹس ہوتی ہیں ان میں ہاسٹائل وہ نہیں ہوتا. لیکن اس کے لیے ایشوز کے اوپر جو ہے آپ کو متفق ہونا ضروری ہے, اور وہ جب تک نہیں ہوگا تو بڑی اچھی بات ہے کہ کچھ گین ہوئے, ڈالر اوپر آیا ہے, آپ کا روپی اوپر آیا ہے, آپ مارکیٹ اچھی ہوئی ہے, لیکن اس کا تسلسل جاری رکھنے کے لیے ہمیں اور بہت سارے اقدامات کرنے ہوں گے. جی عامر صاحب, تسلسل تو ظاہر ہے بہت ضروری ہے. آپ کوئی بھی پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور جس طرح کے انیشیٹو آپ نگران حکومت لے رہی ہے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے, اور عوام کو کچھ ریلیف ملا ہے, ظاہر ہے یہ بھی ہم سوال رکھ رہے ہیں کیا مزید ریلیف ملے گا عامر صاحب, اور آپ کے خیال میں بہتری کا کریڈٹ نگران حکومت کے پاس جانا چاہیے؟ آپ نے 3 دفعہ نگران حکومت کہا, تو جو حکومت جن کی ہے اصل میں ان کو تو کریڈٹ ہے, اور آج کور کمانڈرز کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم حکومت کے اس انیشیٹو کے ساتھ ہیں کہ جو غیر قانونی معاشی سرگرمیاں ہیں, سمگلنگ مافیا ہے اور غیر قانونی تارکین وطن ہیں, ان کی واپسی کے اقدامات کی تائید کی جائے گی. نہ صرف تائید کی جائے گی بلکہ اس کا بھرپور ساتھ دیا جائے گا. ایکچولی یہی وہ ساتھ ہے جو عامر ضیاء صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو اور ہماری حکومتیں ہوں, اور حکومت کوئی بھی ہو, یہ ایک مستقل ادارہ جاتی بندوبست ہونا چاہیے. یعنی آج ہم نے مینجمنٹ کے تحت انتظامی تیاری کے ساتھ ایک کام کیا, اور ہم نے ڈالر کو بھی نیچے لایا, جس پہ آئی ایم ایف بھی نہیں بولتا کہ ہاں آپ نے کوئی روپیہ ڈالر مارکیٹ میں ڈالا ہے اور روپے کو مضبوط کیا, ایسا بھی نہیں ہے. یہ جو آئی ایم ایف خود ہر چیز کو چیک کر رہا ہے, ورلڈ بینک دیکھ رہا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک دیکھ رہا ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں جو ہمیں قرضے دیتے ہیں کہ ہاں یہ انتظامی اقدامات ہیں, لیکن یہ چند ماہ تک چلتے ہیں. اس کے بعد یہ کام نہ تو اس سے معیشت ٹھہرنی ہے, معیشت تب ٹھہرے گی جب آپ کی یہاں پہ انڈسٹری بنے گی, ایکسپورٹ ہوگی, ایکسپورٹ کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے, جو میں پہلے حصے میں بھی کہہ رہا تھا. تو اس کے لیے ادارہ جاتی بنیاد پہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا ہوگا, کچھ مستقل فیصلے کرنے ہوں گے. یہ نہیں ہوگا میں آؤں گا تو میں یہ کر دوں گا اور انہوں نے یہ کیا تھا میں ختم کر دوں گا. جیسے خان صاحب کہتے تھے کہ شاہد خاقان عباسی نے جب ایمنسٹی دی, انہوں نے کہا میں آتے ہی یہ چوروں کی ایمنسٹی ختم کروں گا, اور آ کے 2 ایمنسٹیاں دے دی. مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ایمنسٹی دینی ہے کسی رول ریگولیشن کے تحت تو دیں, اور کھڑے ہو کے دیں کہ جی ہاں ہم یہ پیسہ لانا چاہ رہے ہیں, ریگولیٹ کرنا ہے, ہم نے معیشت کے اندر ہم نے چھاپے بھی مار لیے, اب ہم سسٹم میں وائٹ منی کے طور پہ اس طریقے سے لانا چاہ رہے ہیں, اور اس کے اندر انٹرنیشنل اداروں کو سب کو آن بورڈ کرے, کیونکہ ہماری ایک متوازی معیشت ہے, اور ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ جو کنٹری ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کام چلتا ہے, اور سارے لوگ چاہتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے ممالک کے بھی مافیا ہیں وہ بھی یہیں پہ پیسہ بناتے ہیں, رنگتے ہیں انہی معیشتوں میں, کہیں اور سے نہیں کرتے. وہاں اب چونکہ ساری طرف فیٹ ایف بھی آ گیا, سب چیزیں آ گئی ہیں, تو بہتر ہوگا
کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ معاملات کو سنبھالے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جن لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے ان کے ساتھ ایک ڈائیلاگ بہت ضروری ہے، ان کے نمائندوں کے ساتھ ایک ڈائیلاگ ضروری ہے، بیٹھ کے آپ کو راستہ دینا ہوگا تاکہ جو فورن انویسٹمنٹ آپ باقاعدہ ممالک سے لا رہے ہیں، یعنی سعودی عرب سے، یو اے ای سے، قطر سے، چائنا سے تو مستقل آ رہی ہے، تو اگر آپ ان کے ساتھ بڑی انویسٹمنٹ لانا چاہ رہے ہیں تو ان کو معاشی کے ساتھ سیاسی استحکام، سیکیورٹی کا استحکام، سب کچھ آپ کو شو کرنا ہوگا، بانڈنگ دکھانی ہوگی کہ یہاں پہ تمام لوگوں کی یہ رائے ہے، صرف ایک کی نہیں ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے، نہیں، اسٹیبلشمنٹ مستقل چاہے اور آنے والی بھی حکومتیں جس نے بھی جیتنا ہے وہ سارے اس پہ سائن کریں، ایکارڈ کریں گے تو بات بنے گی، باتوں سے اب ہمارا کام ختم ہو چکا ہے۔ جی ایاز صاحب، دعا یہ جو نگران حکومت پلس ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس طرح سے چیزوں کو ایڈریس کر رہی ہے اور یہاں تک لے کے آئی، جب مولانا فضل الرحمان گنجائش کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ کھٹکا لگتا ہے کہ شاید انہیں لگ رہا ہے کہ یہ گنجائش، یہ اقدامات جاری رہے تو شاید گنجائش دیر سے بنے گی، جلدی نہیں بنے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عام آدمی کو کیا چاہیے ہوتا ہے، اس کو سستی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، آمد و رفت کی سہولتیں چاہیے ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ اس کے اخراجات نہ ہو رہے ہوں، کیونکہ جو حالات ہو گئے، پہلے وہ بہت تنقید کر لی ہم نے ان 3.5 سال پہ جو پی ٹی اے کی گورنمنٹ تھی، لیکن وہ جو اس پہ مسلسل ایک الزام لگتا تھا جی تاریخ کے سب سے زیادہ انہوں نے قرضے لے لیے، اور جب پتہ چلا کہ 16 مہینے کی جو حکومت تھی اس نے ان سے بھی زیادہ لے لیے تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس وقت وہ ٹھیک کہہ رہے تھے لوگ یا بعد میں جو ہوا وہ مناسب تھا یا وہی ٹھیک تھا۔ یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں، جس پہ مجھے شبہ بھی ہوتا ہے پھر کہ شاید الیکشن بھی ڈیلے ہو جائے، کیونکہ ہم نے سکسیسو گورنمنٹس دیکھ لی اپنی اور ان کا کنڈکٹ بھی دیکھ لیا، ان کی گورننس بھی دیکھ لی کہ وہ آ کے اتنے ان معاملات پہ اس لیے نہیں سیریس ہو رہے ہوتے یا نہیں کر پا رہے ہوتے کیونکہ وہ جو کارٹلز کی بات ہوتی ہے، مافیاز کی بات ہوتی ہے، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ مل کے پالیسیز بن رہی ہوتی ہیں تو پھر اس کے نتائج وہی ہوتے ہیں جو ہم آج تک بھگتتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی پاپولیرٹی بڑھتی جائے گی۔ آپ دیکھیں نا آج بھی آپ نے وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا ذکر ہی نہیں کیا، وہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ فیصل آباد، وہ محسن سپیڈ فیصل آباد پہنچی ہوئی ہے اور وہاں وہ بہت سی چیزوں کی اناؤنسمنٹ کر رہے تھے، آٹے کی، تو وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ پاپولیرٹی کا لیول اتنا آ جائے کہ اس کے بعد لوگوں کو فوری الیکشنز کی طرف نہیں، لوگ کہیں جی ہاں یہی کام کرتے رہیں، اس سے اچھا کام کوئی نہیں ہے۔ اور ایک جاتے جاتے ایک بات اگر اجازت دیں آپ، میں نے کل وہ خدشے کا اظہار کیا تھا کہ شاید ذکا اشرف واپس آ جائیں گے، تو اس کے بعد اور آتے ہی پی سی بی نے بیان دے دیا، مطلب وہ شکایت کر دی آئی سی سی سے کہ جو ان کی ٹیم کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے انڈیا میں، تو دیکھیں نا واپس آ کے جان کی امان پا لی انہوں نے۔ ہاں، پہلے ان کو تھوڑے اپنے تحفظات تھے۔ بہرحال ناظرین، معیشت میں بے اثار کیا عوام کو مزید ریلیف ملے گا یا نہیں؟ ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے، یہی سوال ہوگا، الیاس صاحب اور فیصل صاحب کا ٹیک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، معاشی بحالی کمیشن جاری ہے، نگران حکومت کا یہ کریڈٹ ہے اور آگے کیا اس کا تسلسل رہے گا اور عام آدمی کے لیے مزید کیا کوئی اچھی خبریں ہیں ریلیف کی مد میں؟ فیصل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے معیشت میں جو بہتری کے آثار ہیں، آپ یہ کریڈٹ دیں گے نگران حکومت کو؟ اور دوسرا، کیا عوام کو مزید بھی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو فیصل صاحب؟ یہ کریڈٹ تو آپ جس کو بھی دینا چاہیں دے دیں، لیکن بنیادی طور پہ تو یہ آپ کی فوج کے فیصلے تھے، اور فوج کے فیصلوں کا جو سب سے بڑا جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ تاثر پیدا ہو گیا تھا نا کہ پاکستان ہاتھ سے نکل گیا، پاکستان ختم ہونے جا رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، جلد سے جلد جتنی جلدی بھی نکل سکتے ہو پاکستان سے نکل جاؤ، وہ تاثر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ لوگوں کے اندر جو بالکل جو اعتماد ختم ہو گیا تھا، ایک بے اعتباری کی فضا قائم ہو گئی تھی، ہر انسان جو ہے وہ ڈر گیا تھا، خوف زدہ ہو گیا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ بحال ہونا جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ لیکن ہوا کیوں ہے؟ انتظامی فیصلوں سے اور ڈنڈے کی بنیاد پر۔ یہ ہے جتنا بھی ابھی تک آج تک کی تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج یہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جو روپے کی اصل قدر تھی اس پہ جو ہے ڈالر آ کے روپیہ آ کے رک گیا، اب شاید اس بات کا امکان کم ہے کہ ڈالر مزید نیچے آئے گا، لیکن دیکھتے ہیں 2-4 دن کے اندر کیا ہوتا ہے۔ لیکن آج جو مارکیٹ میں گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی، جو تبدیلی آنی چاہیے معیشت میں، جو اس کے اشاری ہیں وہ اب تک نظر نہیں آئے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھی،
کیا زر مبادلے میں اضافہ ہوا پاکستان میں آنے میں، غیر ملکی سرمایہ کاری آئی، یہ تینوں کام جو ہیں وہ اب تک ہمیں جو ہے نظر نہیں آئے. لیکن لوگوں میں جو بد اعتمادی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اعتماد کی فضا ہے، یہ پازیٹیو سائن ہے. جو مہنگائی کی شرح آج ہم 277 روپے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں ڈالر کے ساتھ، جو ماضی میں جس وقت 277 ڈالر پہ ڈالر تھا، جی جی، اس وقت جو آپ کی جو قیمتیں تھیں کہ آج قیمتیں اس جگہ پر ہیں، اس جگہ پر نہیں ہے قیمتیں. بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے. اس فرق کو جو ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک بدقسمتی بھی ہے پاکستان کی، کیونکہ نومبر کے مہینے میں جو ہے وہ سعودی عرب سے اور متحدہ عرب امارات سے جو ہے ایک بڑی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر جو ہے وہ آنی تھی. اب یہ جو غیر ملکی جو حالات تبدیل ہوئے، یہ اسرائیل والا جو ایشو ہوا ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس سرمایہ کاری کے اثرات نہ، اس جنگ کے اثرات سرمایہ کاری پہ نہ پڑیں، اور جو کمٹمنٹ ہے اور اس کے مطابق وہ سرمایہ کاری آ جائے. اگر وہ سرمایہ کاری آ جاتی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ترقی کی رفتار اس وقت جو ہے وہ جو رکی ہوئی ہے، جو منجمد ہے، اس کو ترقی کا پہیہ ضرور جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے نا چلنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور ایک آخری بات یہ کہ اگر اس وقت جو موجودہ حکومت ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تعمیراتی صنعت کے اوپر جو ہے نا وہ فوکس نہیں کر رہی ہے. اگر تعمیراتی صنعت کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو بہت ترقی کی رفتار میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، کہ تعمیراتی صنعت سے سینکڑوں انڈسٹریز بالواسطہ اور بلا واسطہ جڑی بھی ہوتی ہیں. ان کی اکثریتی انڈسٹریز وہ ہیں جو لوکل انڈسٹریز ہیں، تو آپ کا سائیکل چل پڑے گا. ابھی یہ دو کام نہیں ہوئے، جس دن یہ دو کام شروع ہو جائیں گے ہم بہت اچھی تبدیلی اس ملک میں محسوس کریں گے. ٹھیک. جی الیاس صاحب، آپ دیکھتے ہیں کہ معیشت درست سمت پر گامزن ہو گئی ہے؟ دیکھیں جو سٹیپس لیے ہیں ابھی تک، جو ڈالر کو سٹیبل کرنا، اسمگلنگ کی روک تھام، یہ جو سارے کام ہیں کہ دیکھیں اسمگلنگ کی روک تھام ہوگی تو آپ کے ملک میں ریونیو بھی ملے گا. آپ کو جو ریونیو کے لاسز ہو رہے تھے وہ ریونیو پورا ہوگا تو ملک کو چلانے میں مدد ملے گی. اور ڈالر سٹیبل ہوگا تو آپ کی امپورٹ سستی ہوگی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، دیکھیں اس کے جو امپیکٹ ہوا، ڈالر کو سٹیبل کیا، آپ کے پیٹرول کو بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی قیمتیں کم ہوئی، لیکن ڈالر کی وجہ سے پھر آپ کا پیٹرول بھی کم ہوا، اب آپ کی امپورٹ بل کم ہوگا. تو یہ جو ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہیں. اس کو اکانومی کے لیے سٹیپ بہتر کرنے کے لیے گڈ گورننس کی ضرورت تھی. پولیٹیکل گورنمنٹ بھی ہوتی ہیں، ان کے پاس پولیٹیکل ول ہوتی ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہیں. تو یہ دیکھ لیں آپ 2 مہینے 3 مہینے پہلے والے حالات لیں. اب یہ دیکھیں اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ لانے کے لیے قیمتیں کھانے پینے کی جو قیمتیں کم کی جائیں گی، اس پر اگر کام کیا جاتا ہے، جیسے کہ کام شروع کر دیا صوبائی گورنمنٹس نے، فیڈرل گورنمنٹ نے. اب ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہوتی تو وہ ایک بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں. سسٹم ان کے پاس موجود ہے لیکن اس کو کبھی چلاتے نہیں ہیں. اگر چلائیں تو صحیح طریقے سے اگر پکڑ دیکھیں، قیمتیں تو بڑھ جاتی ہیں لیکن کم کرنے میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں. اگر وہ قیمتیں کم کرنی انہی سے کرنی ہے، ٹریڈ باڈی سے، تاجروں سے، ان صنعت کاروں سے مل کے ساری بات چیت کرنی ہے. تو یہ پولیٹیکل گورنمنٹ بہتر کر سکتی، لیکن جو کہ آپ کے کرنا پڑا، جو سٹیپس لیے آرمی نے اس طرح کے فیصلے کیے جو کہ کرنے چاہیے تھے، کیونکہ ملک کی سٹیبلٹی، اکانومی کی سٹیبلٹی بڑی ضروری ہے. تو اس کے لیے اب کام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت مزید. صحیح. عامر صاحب ایک ضمنی سوال جاتے جاتے، آپ اکثر ہی کہتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ ابھی اسی وقت پر ہی ہوں گے جس پر الیکشن کمیشن اناؤنس کر چکا ہے، فروری مارچ تک ہو جائیں گے. لیکن اب یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ اگر نگران حکومت اسی طرح سے پرفارم کرتی رہی تو یہ انتخابات آگے بھی جا سکتے ہیں، جیسے کہ ایاز صاحب کا بھی یہ خدشہ ہے، ان کے بھی نرم جان کی یہ خبریں ہیں کہ انتخابات آگے جا سکتے ہیں. اچھا، کمزور سر، یہ کبھی آپ کہتے ہیں نرم جان، کبھی کمزور. زندگی میں کبھی نرم جان نہیں. میں نے اصل میں کوئی جان نہیں ہے، وہ خان ہے. وہ بات یہ ہے ساری. اور بات اصل یہ ہے کہ جب میں یہ بات کہتا ہوں، آج آپ اور ہمیں چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی دیکھنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے آئین قانون پہ چلنا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان آئین قانون پہ چلے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے نے، یعنی سپریم کورٹ نے خود اس ملک کے خزانے کو ایسے فیصلوں سے ڈز لگائی ہیں کہ جس میں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے. تو اب ہمیں انہی کی طرف جانا ہوگا کہ جناب جو سارے پی ٹی آئی آپ سے امید رکھ رہی ہے، باقی جماعتوں کی بھی آپ سے امیدیں ہیں، تو چونکہ ایک اپوزیشن میں ہے اور وہ وکٹم کارڈ کھیل رہی ہے، اس لیے میں نے پی ٹی آئی کا نام اکیلے کا الگ سے لیا ہے. تو جب سب کر رہی ہیں اور الیکشن کمیشن، میں 10 دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ 30 نومبر کو وہ الیکشن شیڈول دے گا. شیڈول 28 جنوری کا ہوگا، 3 فروری کا ہوگا یا فروری کے مڈ تک کا ہوگا. اس کے بعد اگر نگران ہوں یا نگرانوں کے نگران کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ڈیلے کرنا ہے، کوئی بھی وجہ ہو، تو چیف الیکشن کمشنر تو ریزائن کر دیں گے. تو پھر سنبھالنا کس نے ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. ذمہ داری انہی کی ہے کہ پھر وہ جو ابھی تک ساری خواہشات ہیں اور جو لوگوں کو توقعات ہیں کہ جی چونکہ آپ نے بیٹھ کے جب لائیو
اس کے اندر کورٹ میں بات کی تو آئین اور قانون کی بات کی. جی جی. آپ نے قرارداد مقاصد کی بات کی کہ دین کیا کہتا ہے, آئین اور قانون اس کے تابع چلتے ہیں, تو پھر آپ کو سسٹم میں چلنا ہوگا, پھر آپ راستے اور تعویلیں نہیں ڈھونڈیں گے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جو کہتے تھے آئین دستک دے کے کھڑا ہے سابق چیف جسٹس صاحب, اور پھر وہ فیصلے ججمنٹ آئی 27 صفحات پر مشتمل. اب بتائیں ہم کہاں لے جائیں وہ 27 صفحات کو, جس کے اندر نہ وزیر اعظم کو سزا, نہ وزیر خزانہ کو سزا, نہ چیف الیکشن کمشنر کو سزا, نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سزا. انہوں نے کہا ہم بندے نہیں دیتے, انہوں نے کہا ہم پیسے نہیں دیتے. الیکشن کمیشن کیا گھر سے لا کے ووٹ ڈلوائے گا لوگوں کو؟ پیسے بھی چاہیے, لا اینڈ آرڈر بھی چاہیے. یہ سب چیزیں مل کے چلتی ہیں. جب میں کہتا ہوں ادارہ جاتی بنیاد پہ آپ کو تمام فیصلے کرنے ہیں, تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ سب لوگ بیٹھ کے بات کریں اور اس ملک کو آگے لے جائیں. یہ جو نمائشی اقدامات ہیں, نمائشی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انتظامی اقدامات یہ آج کل کے لیے ٹھیک ہیں, لیکن یہ لانگ ٹرم نہیں ہے, نہ یہ ہوں گے. جی عامر سیاح صاحب مختصراً کامنٹ کیجیے گا, ویسے آپ کی کیا پریڈکشن ہے, کیا انتخابات آگے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ بڑا لنکڈ ہے کہ اگر نگران کیئر ٹیکر سیٹ اپ پرفارم کر رہا ہے اور آگے بھی اسی طرح سے عوام کو بھی مزید ریلیف ملتا ہے, تو آپ نے ان خدشات کا دونوں سوال میں ذکر بھی کیا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انتخابات آگے جا سکتے ہیں؟ ماروائے آئین اگر کوئی کام ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس کے حالات نہیں, اور اس کی مطلب ہے کہ ریزسٹنس بہت آئے گی. تو زیادہ قیاس یہی ہے کہ انتخابات ہوں گے اور وقت پر ہوں گے. ابھی تک کوئی انڈیکیشن آیا نہیں ہے ایسا. میری جو کچھ کیئر ٹیکر حکومت کے لوگوں سے بات ہوئی ہے, ان سے ہم نے اپنے اور سورسز سے چیک کیا ہے, تو ابھی تک جو ہے جو بھی فیصلہ ساز ہیں اور جو لوگ ایکٹیو پلیئرز ہیں, تو انتخابات پہ کمیٹڈ ہیں, اور اس کے لیے جو قیمت ادا کرنی پڑے گی آپ کو انتخابات نہ کرانے کی, یا تو پھر فیصلہ کر لیں کہ پورے سسٹم کو ریسیٹ کرنا ہے, تو کیا اس کے لیے ریاست تیار ہے, اس کے جو مین پلیئرز تیار ہیں, وہ پھر بہت بڑا اقدام ہوگا. تو اب ظاہر ہے کہ بعض لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ بڑا اقدام کر دیا جائے, پوری ریاست کو ریسیٹ کیا جائے, لیکن مجھے معروضی حالات نہیں لگ رہے. بالکل میرے پاس وقت ختم ہو گیا. بہرحال جی ہم تو دعا کریں گے کہ اچھے اقدامات لیے جائیں اور عام آدمی تک بھی یہ ریلیف ملنا بہت ضروری ہے. ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں وہ آپ نے جان لیا, اور آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.